औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद और उनकी ज़ात पर। मैं हूँ साकिब कुरैशी। आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं अवाम की बात और हमारा चैनल देख रहे हैं ABC न्यूज़ पाकिस्तान। सबसे पहले सलाम तमाम मेरे देखने और सुनने वाले नाज़रीन को। आज का मौजू जो है वो थोड़ा सियासत से हट के है। एक तो मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने बहुत ज़रूरी समझा ये आज बहुत ज़रूरी जो था एक टॉपिक था। टॉपिक से क्या कि बहुत ज़रूरी जो है ये चीज़ थी, ख़ास तौर पर क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और प्रिंट मीडिया इसको वो नहीं दिखा रहा, और ये हमारे जो तलबा हैं उनके लिए ये बड़ा जो है वो ख़ास जो चीज़ थी। मैं आपको बताना चलूँ कि गवर्नमेंट गॉर्डन कॉलेज लियाकत बाग रावलपिंडी किसी चीज़ ऐसी एक वो इदारा है जो किसी से ढका छुपा नहीं है, उसको प्राइवेट करने की कोशिश की जा रही है। और उसमें ये इसकी तारीख ये 1893 में बना था और 130 साल पुराना जो ये इदारा है जो गॉर्डन कॉलेज लाहौर है, जहाँ से बड़े बड़े स्टूडेंट जो है आज वो लीडर बने हुए हैं, जो यहाँ से वो अपने मुंह से मानते हैं कि जी हमने जो गवर्नमेंट गॉर्डन कॉलेज है यहाँ से अपनी सियासत का आगाज़ किया था। और हम वो क्योंकि यूनियन लीडर से फिर वो आगे निकले, जिस तरह के शेर रशीद साहब एक बहुत बड़ा नाम है सियासत में, पुलिस खटक साहब, उसके बाद शहीद शरीफ साहब जो है वो यहाँ से उन्होंने तालीम हासिल की, राजा बशारत साहब हो गए। तो बेशुमार ऐसी शख्सियात हैं जो अगर मैं आपको बताऊं तो टाइम जो है वो कम पड़ जाए, क्योंकि बेशुमार यहाँ से लीडर जो है ना वो निकले हैं। तो आज इस इदारे को प्राइवेट किया जा रहा है। 4000 इसके तलबा है, 4000 स्टूडेंट जो है वो आज सड़कों पर सरापा एहतजाज है। उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई उनकी सुन नहीं रहा, कोई उनके उन तक उनकी रसाई नहीं हो रही, और हुकूमती लेवल तक कोई बंदा जो है वो ना कोई सासा से जो है वो मुज़ाकरात कर रहा है, ना कोई स्टूडेंट से मुज़ाकरात कर रहा है। आज उसी हवाले से मेरे साथ मेरे स्टूडियो में स्टूडेंट गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसके मेरे साथ मौजूद है माविया मलिक साहब, जो स्टूडेंट है लीडर नुमाइंदा ज्वाइंट एक्शन कमेटी इनकी कॉलेज की उसके हैं, और शेख एहतशाम साहब मेरे साथ मौजूद है जो कि नाज़िम है जमीयतुल इस्लाम गॉर्डन कॉलेज के, वो मेरे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले नाजरीन ये वीडियोस है जो ये स्टूडेंट सापा एहतजाज है और पुरअमन एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करने पर मजबूर हो गया मई रोड पर। ये आप देख सकते हैं 1 हफ्ते से इनका एहतजाज जारी है। ये डेली जो है वो अपना एहतजाज जो है पुरअमन वो रिकॉर्ड करवा रहे हैं। इसके साथ इनके जो सज है वो भी सड़कों पर है। ठीक है, तो सबसे पहले नाजरीन ये जो है ना आप वो वीडियो देखें, उसके बाद जो अपने मेहमान है उनसे हम बात भी करते हैं इस हवाले से। ये आप वीडियो देखें नाजरीन। सबसे पहले जख्म बदी आह बलग जहल ने सर पे सजाई है कुलाहो दस्तार, उसने किरदार का नीलाम है चौराहों पर, असमते लौहो कलम बेच रहे हैं फनकार, बेजमीनी के लिए आम में सहबाए निशार, हदफे संगे मलामत है ज़मीरे बेदार। अभी खुद ही खोलेंगी जंजीरें टुकड़े टुकड़े। मुक्तदिर हल्कों के सामने ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है, क्या है मुक्तदिर हल्कों के सामने ये सारी हकीकत नहीं है, ये सारी जरूरियात नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन असल में ये एक बड़े आका की ताबेदारी हो रही है। फराज ने कहा था इतनी गारत गरी किसकी ईमा पे है, किसके आगे हुक्म सादिकू गाजियों, और किस शहंशाह आली का फरमान है, किसकी खातिर है ये इश्क गाजियों। क्या खबर थी कि इश्क पर के ज़ादगाह तुम मुलामत बनोगे शबे तार की, कर भी खासिब के तुम तख्त बरदार थे, आज भी बात जारी है दरबार की, और एक आमिर की दस्तार के वास्ते सबकी शहरत पर नोक है तलवार की। हम इंशाअल्लाह उस गासिब की गजब को नहीं मारेंगे, उस जालिम की जुल्म को नहीं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने ये वीडियो देखी, सबसे पहले अपने मैं मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने खुसूसी टाइम दिया। माविया मलिक साहब आपकी तरफ बढ़ूंगा। सबसे पहले तो ये बता दें कि आप सरापा एहतजाज है सड़कों पर, अभी तक क्या आपने कोई कोशिश नहीं की कि हुकूमती सतह तक आपका किसी से रब्ता हो पाए, या कोई हुकूमती सतह का बंदा, हुकूमती लेवल का बंदा आपसे मुज़ाकरात करने आया हो, तो आप भाई आप क्यों है सड़कों पर? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए हमारा तो एहतजाज ही हुकूमत के ख़िलाफ़ है, और जैसा कि सबको मालूम है कि गवर्नमेंट गॉर्डन कॉलेज जो है वो सरकारी इदारा है, और गरीब तलबा का और मुतवस्सित तबके के बच्चे जो है वो यहाँ पर पढ़ते हैं। हम कोई वज़रा के बच्चे नहीं हैं, हम कोई एलीट क्लास के लोग नहीं हैं कि हमारी वज़रा तक और हुकूमत के नुमाइंदगान तक रसाई हो पाए।
لیکن ہم نے پھر بھی جب بھی کبھی گارڈن کالج کی بات ہے، جیسے بھی آپ نے گارڈن کالج کی تعارف میں شیخ رشید صاحب کا ذکر کیا، تو ہم میں بھی جب کبھی کوئی مسئلہ آئے تو ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں. اچھا شیخ صاحب کی بات کیونکہ چلیے اگر باقی تو بعد میں شیخ رشید صاحب کیونکہ لال حویلی جو ہے بالکل وہ ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو آپ نے کیا شیخ صاحب سے کوئی رابطہ نہیں کیا یا انہوں نے کوئی آپ سے؟ جی میں اسی بات کی طرف جا رہا ہوں کہ ہم نے شیخ صاحب کے پاس ہمارے کالج کی ایک جو اساتذہ کی کمیٹی ہے وہ ملنے کے لیے گئی، ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی. انہوں نے بمشکل 2 سے 3 منٹ دیے اور ان کے اندر انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ذرا یہ حقیقی آزادی کا جو مارچ ہے یہ نکل جائے تو ہم دیکھیں گے. بہرحال ہمیں کسی قسم کا گرین سگنل، ہمیں کسی قسم کا کوئی پازیٹیو رسپانس جو ہے وہ نہیں ملا ان سے. اور جو پنجاب کے منسٹر ہیں کوئی ان کی طرف سے یا آپ کے جو اساتذہ ہیں انہوں نے کمیٹی بنائی ہو، کوئی وفد بنایا جو کوئی مذاکرات جاری ہو، یا بھی آپ کوئی پٹیشن آپ نے کوئی دائر کی ہو یا کوئی ایسا سلسلہ؟ جی بالکل، ہم سپریم کورٹ میں آلریڈی پٹیشن فائل کر چکے ہیں اور ہمارا یہ پٹیشن آپ نے کب دائر کی ہے؟ پٹیشن ہماری کچھ تقریباً 1 مہینہ ہوا ہے ہم نے پٹیشن دائر کیا. اصل میں تو سپریم ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا 10 جون کو، اور اس کے فوراً بعد ہی ہم نے کوئی 2-4 دنوں کے اندر ہم نے واپس پٹیشن فائل کر دی تھی. اور اب ہم مزید سول سوسائٹی کی طرف سے، اسٹوڈنٹس کی طرف سے اور ہم اسلامی جمعیت طلبہ کی طرف سے ایک دوسری پٹیشن فائل کر رہے ہیں، بہت جلد انشاءاللہ جا رہے ہیں. لیکن جہاں تک حکومت کے نمائندگان کی بات ہے تو ہم تو 1.5 ہفتے سے سڑکوں پر ہیں، ہمیں کسی نے اپروچ نہیں کیا، نہ ہی کسی الیکٹرانک میڈیا نے. ابھی آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ ابھی ہمارا مطالبہ فقط اتنا ہے کہ ہمارے خلاف ایک فیصلہ آیا، اور فیصلہ بھی اس وجہ سے ہائی کورٹ میں ہمارے خلاف چلا گیا کہ ہائی کورٹ نے ایک نوٹس جاری کیا اس کیس کے اندر. نہیں، ہائی کورٹ میں جو پٹیشن تھی وہ حکومت تھی، انہوں نے دائر کیا تھا. دیکھیے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے کیس کیا ہوا تھا، ظاہر گورنمنٹ گارڈن کالج کے پرنسپل بھی اس میں ظاہر شامل ہے. اچھا ایجوکیشن والے نے؟ ہاں جی، اس لیے ان کے خلاف کیس تھا جو کہ امریکن پریسبیٹیرین چرچ نے کیا ہوا تھا کہ یہ چونکہ پہلے مشنری ادارہ تھا پاکستان بننے سے پہلے اور نیشنلائزیشن سے پہلے، اور اب اسے نیشنلائز کر کے اور اسے حکومتی ادارہ بنا دیا گیا، تو یہ واپس ادارہ چرچ کو دیا جائے. اور اس کے لیے امریکن جو پریسبیٹیرین چرچ آف امریکہ ہے اس کا ایک مشن ہے سیلکوٹ مشن، اس نے وہ اس کا مدعی ہے. تو اس کیس میں ہائی کورٹ نے ایک نوٹس جاری کیا پرنسپل گارڈن کالج کو کہ 29 دنوں کے اندر اس کا جواب لکھیں. وہ 1 مہینوں کے اندر جواب نہیں لکھ پائے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے جواب کیوں نہیں لکھا تو ان کے بقول ان تک وہ نوٹس پہنچا ہی نہیں. اس کا مطلب کہ اوپر ہمارے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، ہماری گورنمنٹ میں ایسی کالی بھیڑیں موجود ہیں جو کہ کسی سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت ان کے ساتھ ملی ہیں، اور یہ جو نوٹس ہے ان تک نہیں پہنچنے دیا گیا. اب جب یہ فیصلہ ہمارے خلاف آ گیا، نہیں آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ پرنسپل تک نوٹس ہی نہیں پہنچا، پھر تو آپ کے اپنے ادارے کے اندر لوگ ہیں نا جنہوں نے پرنسپل تک وہ نوٹس پہنچایا نہیں. اور ہم کوشش کریں گے کہ اگر وہ جو آپ کے پرنسپل صاحب ہے وہ ہمیں اپنا موقف دینا چاہے تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کا بھی موقف لے لیں اس میں. اگر ان کو نوٹس جاری نہیں، نوٹس ان تک نہیں پہنچا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنا جواب جو ہے وہ دائر نہیں کر سکے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا یہ کہنا ہے کہ جس کی وجہ سے جو فیصلہ ہے وہ آپ کے خلاف آیا تھا. بالکل، فیصلہ آپ کے خلاف کیا آیا تھا تھوڑا وہ بھی میں ناظرین کو بتا دیں. میں بتا دیتا ہوں. میں آپ کے ساتھ بالکل متفق ہوں اور آپ کا قیاس بالکل درست ہے کہ ہمارے ادارے کے اندر، ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اندر کالی بھیڑیں موجود ہیں جو کہ ابھی تک اس کوشش میں ہے کہ یہ ادارہ بہرحال جلد از جلد جو ہے وہ FC کالج کے حوالے یا سیالکوٹ مشن کے وہ چرچ کے حوالے کر دیا جائے. اور سپریم کورٹ کا فیصلہ یہی تھا کہ آپ اس کالج کو جو ہے وہ چرچ کے حوالے کر دیں، امریکن پریسبیٹیرین چرچ کے، اور وہ یہاں پر اپنا فارمن کرسچن کالج جو ہے وہ تعمیر کریں گے. معاویہ ملک صاحب اب شکریہ. اس کے بعد شیخ احتشام صاحب ذرا آپ کی طرف آؤں گا. یہ بتا دیں کہ ابھی اگلا آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا اور کب تک آپ کو پلان ہے؟ کوئی دھرنے کا پلان ہے یا آپ کوئی سڑکوں پہ بیٹھتے ہیں اور آپ جو احتجاج کر رہے ہیں اس میں آپ کے اساتذہ بھی نکلتے ہیں یا خالی آپ جو اسٹوڈنٹ ہیں بس وہی نکلتے ہیں سڑکوں پر جو احتجاج آپ پر ریکارڈ کروا رہے ہیں؟ سب سے پہلے ABC نیوز کا شکریہ جنہوں نے ہمیں وقت دیا اور ہمیں ترجیحات دی اور اپنے چینل میں مدعو کیا. اور جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ صرف اسٹوڈنٹس سے نکلتے ہیں اور کیا ٹیچرز نکلتے ہیں کہ نہیں، بالکل. آج کا ہمارا جو احتجاج ہوا اور ہمارا پچھلے ہفتے سے احتجاج چل رہا ہے، پہلے 6 تقریباً ہم احتجاج کنڈکٹ کروا چکے ہیں. اس میں ہمارے ہر احتجاج میں 7 ٹیچرز بھی تھے، اور بہرحال ان کا جو اپنا سرکاری نوکری ہے، سرکاری ایشو ہوتا ہے وہ بھی ذرا ہوتا ہے، مگر وہ ہماری وہ کام کو سمجھتے ہوئے ہمارے ساتھ نکلتے ہیں اور ہمیشہ ہر احتجاج میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کا سوال تھا ہمارا اگلا پلان کیا ہوگا. سب سے پہلے تو ہم پرامن احتجاج کی طرف ہی جائیں گے، ہم پرامن احتجاج کریں گے. اس کے بعد ہم ساتھ ساتھ انشاءاللہ کچھ آنے والے چند دنوں میں ایک پریس کانفرنس بھی کریں گے جس میں ہم آپ کے میڈیا کو بھی مدعو کریں گے اور سارے میڈیا چینل کو انشاءاللہ مدعو کریں گے.
اور اس کے بعد ہمارے اسلامی جامعہ طلبہ کے یہاں سے بڑے بڑے لوگ پڑھ کے گئے ہیں، اور جتنے بھی لوگ وزراء وغیرہ جتنے بھی سب پڑھ کے گئے ہوئے ہیں گارڈن کالج سے پڑھے گئے، جیسے شیخ رشید صاحب کا آپ نے ذکر کیا، پرویز خٹک صاحب کا، راجہ ابشارت صاحب کا، اور ہمارے جمعیت کے جتنے سابقین پڑھے ہوئے ہیں ہمارے پاس ان کا ڈیٹا ہوتا ہے. ہم ساروں کو انشاءاللہ ان کو مدعو کریں گے اور ایک ان کے ساتھ میٹنگ رکھیں گے، اور اس کے حوالے سے ہم اس کو آگاہ کریں گے اور اگلا لائحہ عمل طے کریں گے. صحیح. اچھا شیخ صاحب یہ بھی بتائیں کہ ابھی تک جو کوئی اور جو آپ کے اساتذہ ہیں ان کا کیا خیال ہے، وہ کیا کہتے ہیں، ان کو کیا ویو ہے؟ اساتذہ وہ تو بالکل یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ واپس آ جائے گا کالج، مگر حالات بہت سنگین ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں HEC کا بھی درخواستیں لکھ رہا ہے جی ہمیں کالج کا اسٹیمیٹ لگا کے بتائیں یہاں کتنے بچے پڑھ رہے ہیں، یہاں پہ کتنا فرنیچر ہے، یہ وہ. کبھی کون دھمکی لگا رہا ہے، کبھی کوئی SHO کال کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اساتذہ بھی ان کی سرکاری نوکریاں بیچاروں کی، تو وہ بھی تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں. مگر اصل مسئلہ تو اسٹوڈنٹس کا ہے. اسٹوڈنٹس کی جس کی 5,000 فیس ہوگی اس کی 1,90,000 ہو جائے گی اگر پرائیویٹ ہو گیا، اس لیے اسٹوڈنٹس زیادہ اس پر توجہ دے رہے ہیں. جی بالکل، جس طرح آپ نے شیخ صاحب کی بات سنی کہ ظاہری بات ہے فیسیں بڑھ جائیں گی، کیونکہ یہ غریب طلباء کی آواز ہے اور بڑے بڑے لوگ یہاں سے پڑھ گئے، جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا. ماویہ ملک صاحب، آپ ظاہری بات ادھر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ پٹیشن دائر کی ہوئی ہے، آپ کی نظر جو ہے سپریم کورٹ کی طرف ہے، تو اعلیٰ عدلیہ کی طرف آپ کی نظریں ہیں اور انصاف کی آپ کو پوری توقع ہے اور امید ہے، تو پھر آپ سڑکوں پر ایک طرف آپ انصاف کے لیے سپریم کورٹ میں حاضر ہیں اور دوسری طرف آپ سڑکوں پر ہیں. بہت اچھا سوال کیا، اور اصل جو ہے وہ نقطہ ہی ہمارا یہ ہے کہ ہمارا احتجاج کورٹ کے فیصلے کے خلاف نہیں ہے، ہمارا احتجاج کسی عدالت کے خلاف نہیں ہے. ہمارا احتجاج اس لیے ہے کہ جب ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا اور ہم اپنے حقوق کی جنگ کے لیے اور ہم انصاف کی طلب کے لیے سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں، تو ہمیں اپنی بات تو وہاں پہ رکھنی دی جائے، ہمیں وہاں پہ اپنے حقوق کی جنگ تو وہاں پہ لڑنے دی جائے. لیکن اس سے پہلے کہ سپریم کورٹ میں کوئی بات چلے، اس سے پہلے کہ ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف کوئی فیصلہ آئے، گورنمنٹ نے اس میں اپنا بہت خصوصی جو ہے وہ اپنا انٹرسٹ اس میں شو کیا. ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کیس میں ڈھیلا پڑ گیا، اس نے کیس کو بالکل چھوڑ دیا اور ہمیں نوٹسز بھیجنا شروع کر دیے کہ آپ یہاں کے جو ایسٹس ہیں جتنے بھی اس کے اسیسمنٹ کر کے ہمیں بتایا جائے کہ یہاں پر کتنے ایسٹس موجود ہیں، تاکہ اس حوالے سے ہم پھر جو ہے وہ چرچ کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہیں اور اس کو چرچ کے حوالے کر دیا جائے. تو ہمارا اس کے خلاف احتجاج ہے کہ بھائی جب تک فیصلہ نہیں آتا تب تک گورنمنٹ کیوں اس کے اندر انٹرفیئر کر رہی ہے. سپریم کورٹ میں بات ہے، انہیں فیصلہ کرنے دیا جائے، اس کے بعد بات ہوگی. تو جو ابھی تک آپ نے جو اسٹیمیٹ ہے وہ بھیج دیا ہے یا نہیں؟ نہیں، ہم کیوں بھیجیں گے بھائی، ہمارا ادارہ ہے، ہم اس پہ حق رکھتے ہیں. دیکھیے نیشنلائزڈ کالج جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے اپنے پاس کرتا قانون کے مطابق نیشنلائزڈ اسکولز اور کالجز کے پرائیویٹائزیشن نہیں ہوگی. وہ گورنمنٹ ان پہ سارے جو مالکانہ حقوق ہیں وہ گورنمنٹ آف پنجاب کے ہی ہیں. تو پھر کیوں ہوگا ادارہ؟ لیٹ سپوز ہو بھی جاتا ہے تو گورنمنٹ گارڈن کالج راولپنڈی میں فقط 2 بڑے ادارے ہیں. 25 لاکھ کی آبادی کا یہ شہر ہے اور یہاں پر فقط ایک یونیورسٹی ہے جہاں پہ پہلے اتنا سوتیلوں والا سلوک کیا جا رہا ہے پنڈی کے ساتھ. اس کے ساتھ اسلام آباد موجود ہے، راولپنڈی کے آدھے بھی نہیں آتا، لیکن ہر 2 قدم کے اوپر ایک یونیورسٹی موجود ہے. جبکہ راولپنڈی کو آپ دیکھیں تو پوری پنڈی میں صرف ایک یونیورسٹی موجود ہے، پھر صرف 2 بڑے کالجز موجود ہیں، باقی چھوٹے چھوٹے اسکولز جتنے کالجز ہیں. اور ان دونوں کالجز میں سے وہ والا کالج سب سے بڑا کالج ہے، پوری خطہ پٹھوار یہاں پہ پڑھنے کے لیے آتا ہے. سب سے زیادہ میرٹ اس کالج کا، سب سے زیادہ رزلٹ یہ پروڈیوس کرتا ہے، سب سے زیادہ اسٹوڈنٹس کی تعداد یہ کالج رکھتے ہیں. اسی کالج کو ہم سے چھینا جا رہا ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. وہ والا حلقہ جو سب سے زیادہ آپ کو وفاقی وزراء دیتا ہے، یہ خطہ پٹھوار جو کہ آپ کو آپ کے MNAs دیتا ہے، اس کے ساتھ اتنا یہ سوتیلوں والا سلوک تو ہم اس کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے. یہ جو ہمارے حق میں شبخون مارا جا رہا ہے یہ تو ہم بالکل نہیں ہونے دیں گے. پنڈی کے عوام کے ساتھ بھی یہ زیادتی ہے اور ہم اس کے خلاف سراپا احتجاج ہیں. بالکل صحیح. جس طرح ماویہ ملک صاحب نے بات کی، شیخ صاحب جس طرح بھائی بات کر رہے ہیں جی ماویہ ملک صاحب، تو اس طرح تو جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ خطہ پٹھوار سے جو ہے وہ بڑے لیڈر یہاں سے نکلے ہیں اور ہم نے سیاستدان دیے ہیں، آج بیوروکریٹس بڑے بڑے بیٹھے ہیں، اس طرح تو پھر ان لوگوں کو آپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے جو خاص طور پر سیاسی لوگ ہیں. دراصل آج کل آپ نے دیکھا ہوگا سیاسی ماحول گرما گرم ہے. اپنا کوئی حقیقی آزادی مارچ کو لے کے گھوم رہا ہے، کوئی اور اپنے انہوں نے کھولے ہوئے قصے، تو سارے اس طرف انٹرسٹ ہو رہا ہے. اور اس کے بعد وہی بات ہے، ہمارے سوتیلوں والا سلوک کیا جا رہا ہے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اس چیز کی، سوتیلوں والا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے. نہ میڈیا ہمیں کوئی پراپر کوریج دے رہا ہے، وہ تو آپ کا احسان ہے، آپ نے ہمیں مدعو کیا. نہ میڈیا دے رہا ہے، نہ کوئی ہماری وزراء بات سنا. جیسے ماویہ بھائی نے بتایا کہ شیخ رشید صاحب کے پاس ہمارے کالج کا وفد گیا تو انہوں نے بھی ٹال مٹول کر کے واپس بھیج دیا.
صحیح. تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ کیوں وہ آپ کو سارے جو ہے وہ جھنڈی دکھا رہے, گرین سگنل نہیں دے رہے؟ ذاتی مفادات ہو سکتے ہیں. اس کے پیچھے ایک تو اپنے ذاتی مفادات بھی ہو سکتے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے پیچھے جیسے بتایا کہ یو ایس امریکن پریسبیٹیرین چرچ ہے. یو ایس جہاں پہ آ جائے وہاں ساروں کی پھر جھنڈی دینا شروع کر دیتے ہیں. یو ایس کے پیچھے ساروں کی سٹی گم ہو جاتی ہے. اور ساتھ پرویز الہی صاحب ہیں جو ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب, ان کا اپنا ذاتی مفاد اس پر نظر آ رہا ہے, کیونکہ ان کی جس کالج یو ایس پریسبیٹیرین چرچ نے جسے اپنا فریق ٹھہرایا جس کالج کو, ایف سی کالج لاہور کو, تو ایف سی کالج لاہور کی جو بیک سائڈ پہ زمین ہے اور جو روڈ ہیں وہ پرویز الہی صاحب کے ہے, اور وہاں سے جو روڈ گزر رہی ہے اس کا نام بھی ظہور الہی روڈ ہے. یعنی کہ اب پرویز الہی کا یہاں ذاتی مفاد آ گیا وزیر اعلیٰ پنجاب کا, تو پھر سارے ان کی پارٹی تو چپ ہی ہو جائے گی. جی, ہمارے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, تو بریک کا کہا جا رہا ہے شارٹ دا بریک, تو بریک کے بعد واپس آ کے دوبارہ پھر اپنے مہمانوں سے جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اچھا معاویہ ملک صاحب, یہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اگر پرائیویٹ کالج ہو جاتا ہے, جس طرح وہ آپ نے پہلے بات کی ہے کہ ایف سی کالج, دیکھیں ایف سی کالج ایک معیار ہے, ٹھیک ہے, اور گورنمنٹ کالج اگر پرائیویٹ ہو جاتا ہے, دیکھیں جو معیار تعلیم ہے, تعلیم جو ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی, فیسلٹیز ساری ہو جائے گی. سرکاری ادارہ اور پرائیویٹ میں بڑا فرق ہے, تو آپ کیوں اس کے پیچھے پڑے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے, سرکاری اگر پرائیویٹ ہوگا تو اچھا زیادہ ہو جائے گا. دیکھیں ایف سی کالج ایک بڑا ادارہ ہے, اس کا ایک بہت بڑا نام ہے. بالکل ایسے ہی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ شاید معیار تعلیم میں دونوں اداروں میں بہت فرق ہو, لیکن اب یہ دیکھیے کہ معیار تعلیم تو بیکن ہاؤس کا بھی بہت اچھا ہے, معیار تعلیم تو جو ہے وہ جو ہمارا یہ سٹی اسکول ہے اس کا بھی بہت اچھا ہے, معیار تعلیم تو جو ہے وہ جو ایچیسن کالج لاہور ہے اس کا بھی بہت اچھا ہے, اسی میں ایف سی کالج کا نام آ رہا ہے. ہم نے تو کہیں پر بھی نہیں کہا کہ ہمارے یہاں بہت اچھا معیار تعلیم دیا جا رہا ہے اور اس کو شاید ڈسٹرب کرنے جا رہے ہیں. ہم نے جو کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ غریب کے بچے سے تعلیم کا حق چھینا جا رہا ہے. اگر ایف سی کالج بن جائے گا تو اب یہ دیکھیے کہ گورنمنٹ گارڈن کالج کے اندر جہاں پر ایک بچہ 65 روپے اپنی ڈگری کی ایڈمیشن فیس دیتا ہے, اس بچے کو 25,000 روپے ایف سی کالج کی ڈگری فیس وہ ایڈمیشن فیس دینے ہوگی. پھر وہ بچہ جو ایف ایس سی کا بچہ یہاں پر ایک سال کی جو فیس وہ دیتا ہے 600 روپے, اس بچے کو 1,90,000 روپے ابھی 2022 کی ایف ایس سی کے ایڈمیشن سال کی فیسیں ہیں انٹرمیڈیٹ کی. پھر اب بی ایس میں چلے جائیے, یہاں پر ایک بچہ ایک سیمسٹر کے 6,000 اور اینول اس کے جو ہے پر اینم وہ 12,000 روپے فیس دے رہا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں اب ذرا کمپیریزن کیجیے ایف سی میں, تو ایف سی میں آپ کو جو ہے مختلف ڈگریز میں کوئی 3,45,000 سے فیسز شروع ہو رہی ہیں اور 5,15,000 تک جا رہی ہیں. اب ہمارے کس کام کا ہے وہ بہت اعلیٰ معیار تعلیم. معیار تعلیم تو آکسفورڈ میں بھی بہت اچھا ہے, لیکن ہمارے کس کام کا ہے جب ہم وہاں پر جا نہیں سکتے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خطہ پوٹوہار میں جہاں پہلے ہی بہت کم تعلیمی ادارے ہیں, وہاں پر جو ایک بچا کچا کچھ ہمارے پاس موجود ہے, جیسا کیسا ہے, ٹوٹا پھوٹا ہے, اس کو نہ چھینیے, بس وہ تو رہنے دیجیے کم از کم. مگر صاحب اتنا بڑا یہ ایشو ہے, لیکن اس کے بعد نہ الیکٹرانک میڈیا کوریج آپ کو دے رہا ہے, نہ پرنٹڈ میڈیا جو ہے وہ اس طرح سے کوریج کر رہا ہے. تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں لوگوں اس طرح سے پتہ چل رہا؟ آپ سڑکوں پر اتنا بڑا جو ہے ایشو, خاص طور پر راولپنڈی میں یہ بہت بڑا. ایک تو ایسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ دیکھیں کالی بھیڑیں موجود ہیں ہمارے اپنے اندر, ہمارے ادارے کے اندر, ہمارے ڈپارٹمنٹ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی, کہ پرنسپل تک نوٹس نہیں آنے دیا جا رہا. پھر کلاسوں میں جا کے اور کالج کے پروگرامز میں کہا جا رہا ہے کہ کالج کہیں بھی نہیں جا رہا, کوئی مسئلہ نہیں, فکر نہ کریں. اب اتنے بڑے ایک اسٹوڈنٹ 300, 400, 500 اسٹوڈنٹ سامنے بیٹھے ہیں ایک سیرمنی میں, اور آپ انہیں بتا رہے ہیں کالج کہیں نہیں جا رہا. اسٹوڈنٹس تو ٹھنڈے ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل اسی طرح پرنٹ میڈیا اور دوسری میڈیاز ہمیں اس لیے کوریج نہیں دے رہے, ان کی تو دور کی بات, خود ہمیں ابھی تک علم نہیں تھا. ہمیں معاملے کی حساسیت کا, کالج کے ٹیچر کے معاملے کی حساسیت, ٹیچرز کو ابھی تک اب علم جا کے علم ہوا ہے. اس سے پہلے تو ہمارے سامنے فائلز نہیں آتی تھی, ایک پرچہ بھی شو نہیں کرنے دیا جا رہا تھا. اب یہ اندازہ کریں کہ کالج کی طرف سے جو گورنمنٹ کا جو پروسیکیوٹر تھے, جو وکیل تھے کالج کی طرف سے, وہ ایک دفعہ چرچ کی طرف سے بھی پیش ہو چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چرچ کے اپنا نمائندہ تھا وہ وکیل, اور جان بوجھ کے کیس کو کمزور کیا جا رہا تھا اور لوگوں سے چھپایا جا رہا تھا. اور اب بھی گورنمنٹ کے ذاتی مفاد اس کے اندر ہیں, ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے افیسرز کے اس کے اندر ہیں, پھر خود ہمارے کالج سے لوگ ملے ہوئے ہیں. تو
تو ہمارے خیال ہے اسی وجہ سے اس معاملے کو دبایا جا رہا ہے، لیکن اب یہ لوگوں کے سامنے آ رہا ہے، جیسے آپ نے ہمیں اپروچ کیا، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ابھی یہ معاملہ اٹھے گا اور ہماری آواز، غریب لوگوں کی آواز، غریب طبقے کی، غریب طلباء کی آواز جی انشاءاللہ، کیوں نہیں. ABC نیوز ہمیشہ پاکستانیوں کی اور غریبوں کی اور حق اور سچ کی آواز بنا ہے، اور ABC نیوز کی اسکرین سے ہم جو ہے وہ حقائق جو ہے وہ اپنے جو ناظرین ہیں، اپنی جو عوام ہے اس کے سامنے جو رکھیں گے ضرور. شیخ احتشام صاحب، اگر یہ معاملہ ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کوئی لیگل چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ ایسے تو نہیں یہ معاملہ جو ہے نا وہ اس طرف لے کے گئے ہیں پرائیویٹ کی طرف، ظاہری بات ہے وہ لیگل معاملات بھی تو ہوں گے نا، تب ہی اتنا بڑا یہ وہ کر رہے ہیں نا. جیسے معاویہ بھائی نے بتایا کہ پہلے ہی بتا دیے کہ کیس تو چل رہا تھا، کافی عرصے سے چل رہا تھا، نیشنلائزیشن ہوئی اس کی بھٹو کے دور میں، اس کے بعد سے کیس چل رہا تھا. مگر کیس کے دوران جیسے انہوں نے بتایا کہ وہ جو ہمارا وکیل تھا، گارڈن کالج کا وکیل تھا، وہ ان کی طرف سے پیش ہو جاتا ہے اور اس طرح سے کیس کو کمزور کیا جائے گا. لیگل چیزیں تو ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، مگر اس کے بعد یہ ایک ایکٹ بھی بنایا گیا تھا کہ جو ادارے نیشنلائز ہو چکے ہیں ان کو ڈی نیشنلائز نہیں کیا جائے گا. یہ ایک ایکٹ بنا تھا اور یہ بھی ہے، یہ ہمارے قانون میں ہے یہ ایکٹ. تو اب یہ اس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے. اب اس کو اپنے ایکٹ سے مطلب کہ پھرنے والی بات ہے، اپنے ہی بنائے ہوئے قانونوں کے پھرنے والی بات ہے، اور اس میں حکومت پنجاب پتہ نہیں کیوں اتنا ذاتی انٹرسٹ شو کر رہی ہے. نہیں تو اگر حکومت پنجاب جو ہے وہ شو کر رہی ہے اپنا ذاتی انٹرسٹ، تو بات یہ ہے کہ حالانکہ اس ٹائم تو ایسی پوزیشن ہے کہ پھر اس پہ وفاق کیوں نہیں بات کر رہا ہے، کیونکہ ابھی ظاہر بات وفاق میں جو ہے وہ PDM کی حکومت ہے اور پنجاب میں جو ہے وہ تحریک انصاف کی حکومت ہے. ایسے کیڑے تو ابھی یہ حکومتیں نکال رہی ہیں، جو پنجاب والے ہیں وہ وفاق سے نکالتے ہیں، وفاق والے پنجاب سے. اتنا بڑا معاملہ اور وفاق بھی اس پہ چپ ہے اور پنجاب بھی چپ ہے، کیوں خاموش ہیں؟ وہی کالی بھیڑوں کی وجہ سے، جیسے پہلے عرض کر چکے ہیں، کالی بھیڑیں کچھ موجود ہیں جنہوں نے معاملے کی سنگینیت کا معلوم ہی نہیں ہونے دیا، اور کلاسوں رومز میں جا کے کہا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ کچھ ہے ہی نہیں. یہ تو ہم پچھلے ہفتے سے ہم نے معاملہ معلوم ہوا اور اتنی سنگینیت کا معلوم ہوا، تب سے ہم نے یہ ورکنگ کرنا شروع کی اس پہ. تبھی مجھے اب ہم رابطے میں بھی ہیں، ہم رابطے کریں مختلف وزیر مشیروں سے، اور اس حوالے سے ہم اٹھا رہے ہیں. ماشاءاللہ سے بھی آپ لوگوں نے بلایا، اس کے بعد انشاءاللہ اور لوگ بلانا شروع کریں گے، اور وفاق بھی انشاءاللہ جاگے گا. انشاءاللہ ہمیں امید ہے اس انٹرویو کے بعد وفاق بھی جاگے گا انشاءاللہ. جی اللہ کرے. جی ہماری تو جو کوشش ہے وہ جاری ہے. باقی جو ہے آپ نے ساری گفتگو جو ہے وہ سنی. معاویہ خٹک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ اسٹوڈنٹ لیڈر ہے، نمائندہ جو ہے ایکشن کمیٹی اپنے کالج کے. اس کے بعد شیخ احتشام صاحب جو ناظم ہے جمعیت گارڈن کالج کے. تو گفتگو ناظرین آپ نے سنی، فیصلہ بھی آپ نے بھی کرنا ہے، ساری اپنی گفتگو سنی ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اگلے پروگرام میں جو ان کے پرنسپل صاحب ہیں وہ ہو جائے، یا جو حکومتی سطح پر جو نمائندے ہیں وہ اگر ہمارے چینل پہ آ کر کوئی اپنا موقف دینا چاہے. باقی ہم کوشش کریں گے شیخ رشید صاحب سے بھی بات کرنے کی، جو MNA ہیں شیخ راشد شفیق صاحب، ان سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. اور جو بھی کوئی نمائندہ حکومتی سطح پر ان کے جو کالج ہے اس کے حوالے سے کوئی نمائندہ جو ہے وہ ہمارے پروگرام میں، ہمارے ٹاک شو میں بات کرنا چاہے تو ہم حاضر ہیں. شیخ احتشام صاحب یہ بتائیں کہ کالج تو بے شمار ہے راولپنڈی میں، اور بھی ادارے ہیں تعلیمی، تو گارڈن کالج کو ہی کیوں کیا جا رہا ہے پہلے؟ سب سے پہلے تعلیمی ادارے تو اور بھی ہیں، مطلب کہ پھر آپ یہ سوچیں تعلیمی ادارے اور بھی ہیں تو شیخ رشید یہاں سے کیوں پڑھے، یہاں سے جنرل باجوہ کیوں پڑھے، یہاں سے ارشد شریف کیوں پڑھے؟ کیونکہ یہ پنڈی کے سرگم میں کالج ہے، پنڈی کے دل میں یہ کالج ہے. جو ہے بلوچستان سے لے کے خطہ پورے پٹھوار میں، کشمیر میں، سندھ میں، اور جو غریب طلباء ہیں ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ گارڈن کالج میں ایڈمیشن لیں، کیونکہ ایک معیار تعلیم بھی ہے اور دوسرا یہاں پر سستی فیسیں بھی ہیں. تو اس لیے یہ دوسرا پرویز الہی صاحب اس میں ذاتی انٹرسٹ اس وجہ سے لے رہے ہیں کیونکہ ان کی تو سیاست نہ پنڈی میں ہے ان کو معلوم ہے، اور نہ ان کے لاہور میں ان کو سیاست ہے. وہ 4 سیٹیں لیتے ہیں، گجرات سے لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے بوٹ پالش کر کے ان کو پتہ ہے ہم آ جاتے ہیں. اس لیے ان کو پنجاب کی سیاست انٹرسٹ نہیں ہے، ان کو صرف گجرات کی سیاست انٹرسٹ ہے. انہوں نے پہلے بھی FC کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دلوایا اپنے پچھلے دور میں، اور اس دور میں بھی ابھی انہوں نے آ کے گارڈن کالج کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے. ان کو پتہ ہے پنڈی میں میری کوئی سیاست نہیں ہے، وہ بس ایک اپنا جو ان کے جو ہوں گے ذاتی مفادات ان کو حاصل کرنے کے لیے اس کالج کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. پرائیویٹائز کرنے کی ایک وجہ تو بالکل یہ صحیح بتائی ہے انہوں نے کہ چونکہ پنڈی کے سینٹر میں اور زمین کی قیمت ظاہر ہے اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے وہاں پر.
دوسرا پرائیویٹائز کرنے کی جو ایک اور مین وجہ ہے یا جس کو وجہ بنا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کہ پاسٹ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو گارڈن کالج پاکستان بننے سے بہت پہلے، جیسے آپ نے تعارف میں بتایا کہ 1893 میں بن چکا تھا، تو یہ ایک مشنری ادارہ تھا جیسے کہ کرسچینٹی کی جو پریچنگز ہیں ان کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. اور اس ادارے کو جب لیٹر آن پاکستان بن گیا اور پاکستان بننے کے بعد پھر نیشنلائز کر دیا گیا، پھر تو ظاہر حکومت کے پاس آ گیا اور حکومت نے اس کو دیکھا. لیکن اب چرچ کا یہ دعویٰ ہے، امریکن پریسبیٹیرین چرچ کا یہ دعویٰ ہے یہ کالج ہمارا ہے، اس کے مالکانہ حقوق ہمارے ہیں، چونکہ اس سے پہلے یہ مشنری ادارہ تھا، اس لیے اب ہمیں واپس دے دیا جائے. ظاہر ہے جب امریکہ یا امریکن چرچ یہ واپس لے گا تو پھر اپنی تہذیب کی، اپنی سویلائزیشن کی وہ اس کے اندر ظاہر اس کا پرچار کریں گے، اس کی تبلیغ کریں گے اور ویسے ہی لوگ پروڈیوس کریں گے. کیونکہ دیکھیے موجودہ ایرا جو ہے یہ کوئی بم سے لڑنے کا ایرا نہیں ہے، ہتھیار سے لڑنے کا ایرا نہیں ہے، بندوق سے لڑنے کا ایرا نہیں ہے. یہ ایرا کلیش آف سویلائزیشن کا ایرا ہے، یہ تہذیبوں کے تصادم کا ایرا ہے. اب جنگ نظریات کی جنگ ہے، یہ کولڈ وار ہے. تو ہمارے خیال میں جس طرح پہلے ہم نے ذکر کیا کہ ایف سی کالج کو پرائیویٹائز کروا دیا گیا، اور آج دیکھیں ایف سی کالج سے کیسے کیسے لوگ نکل رہے ہیں، سارے کے سارے ملحدین ہیں. وہ پرویز ہود بھائی صاحب جو کہ قائد اعظم یونیورسٹی سے ریٹائر ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ جا کے نوکری کہاں پر کرتے ہیں؟ وہ جا کے نوکری کرتے ہیں ایف سی کالج کے اندر، کیونکہ وہی تو ملحدوں کا گڑھ ہے، وہی تو یہ جو قوم پرست ہیں اور یہ جو نیشنلسٹ ہیں اور یہ جو سرخ نظریات والے لوگ ہیں، ان کا گڑھ تو وہی ادارہ ہے، اور یہ آج بھی ویسے ہی لوگ وہاں پر پیدا کر رہا ہے. تو یقیناً یہ بھی ویسا ہی ادارہ بنے گا اور ایسے ہی لوگ آئیں گے. اس وجہ سے اس کو ترجیحی بنیادوں پر اسے پرائیویٹائز کرنے کے پیچھے اتنی بڑی جو ہے وہ سازش رچائی جا رہی ہے. ابھی آپ کیا باقی لوگ جو ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے، اور ابھی آپ مطالبہ کیا رکھیں گے؟ ہمارا مطالبہ میسج جو ہے وہ ہمارے پلیٹ فارم سے آپ ہمارے ناظرین کو دیں گے. ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ اس وقت ہم خود بہت زیادہ حیران ہیں کہ اتنے بڑے معاملے کو کیوں کوریج نہیں مل رہی، اتنے بڑے معاملے کے ساتھ لوگ کیوں نہیں کھڑے ہو رہے. یہ سول سوسائٹی کا مسئلہ ہے. آپ کے بچوں سے اس لوکیلٹی میں اور کوئی دوسرا ایسا ادارہ موجود نہیں ہے. آپ کے بچوں کا مسئلہ ہے، سول سوسائٹی سے گزارش ہے وہ ساتھ نکلیں. گارڈن کالج کے سابقین سے گزارش ہے کہ جن اداروں سے پڑھا جائے انہیں مادر علمی کہا جاتا ہے، وہ ماں کی حیثیت رکھتے ہیں. اس کے تحفظ کے لیے آپ لوگ ہمارے ساتھ نکلیں. اور جو ارباب اختیار ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے، چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے اپنی آخرت نہ خراب کریں، اپنی پوری قوم کو کسی دوسرے نظریے کے ہاتھ میں نہ جانے دیں، اور اس ادارے کی حفاظت کریں اور اس ادارے کے لوگوں کے ساتھ، ان کے فیوچر کے ساتھ یہ کھلواڑ نہ کریں. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. جیسا کہ میرے ساتھ آپ نے گفتگو سنی، میرے مہمان موجود تھے باقی ملک صاحب، اسٹوڈنٹ لیڈر نمائندہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی، اور اس کے بعد شیخ احتشام صاحب میرے ساتھ موجود تھے، ناظم جمعیت اسلام گارڈن کالج لیاقت باغ راولپنڈی. تو دونوں مہمانوں کی آپ نے گفتگو سنی، میں ان کا مشکور ہوں، انہوں نے ٹائم دیا میرے شو میں، میرے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. تو باقی یہ بھی سی نیوز جو ہے وہ تو ہمیشہ حق اور سچ کی جو آواز ہے وہ بلند کرتا رہتا ہے، حق اور سچ پر مبنی جو چیزیں وہ دکھاتا رہتا ہے اپنے ناظرین تک اور پہنچاتا رہتا ہے. تو باقی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.